अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द INN हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। आज हम बात करेंगे दोबारा से लेवल 6 पे, जो कि आपसे बात हुई थी मेडिटेशन का। लेवल 6 में मेडिटेशन है समझा लेवल 6 में, और इसमें और बहुत से कुछ है जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हैं, और HSP हेल्प ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स है, और साथ ही इसमें है फास्टर डिस्टेंस हीलिंग है। तो किस तरह के आज खालदा हम कहाँ से अभी जो मेडिटेशन का हमारा था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। मेडिटेशन को अपनाते हुए हम अक्सर जो लोग हैं वो आके बताते हैं कि हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि कौन सा शख्स पॉजिटिव है या कौन सा शख्स नेगेटिव है। लोगों को पहचानने में हमें समझ नहीं आती है। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन को अपनाते हैं, तो मेडिटेशन आपकी रूहानी पावर्स को इतना इम्प्रूव कर देती है कि आप जो अगले शख्स की बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है, ऑरा जिसको हम कहते हैं, जो हमारी एनर्जी फील्ड होती है, अगर तो वो बिल्कुल ऑरा के अपने बहुत सारे कलर हैं, गोल्डन कलर है, वाइट कलर है, ब्लू कलर है, उस जो बॉडी से रोशनी निकल रही होती है, आप उसको देख के, अगले शख्स का ऑरा देख के शख्स को पहचान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव थिंकिंग का मामला। मेरा ऑरा बताएं क्या है? डॉक्टर साहब आपका ऑरा तो वाइट है और गोल्डन है जी। सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने आपका ऑरा देखा है। बिल्कुल ये लेवल पिक्चर्स में भी पिक्चर्स में भी आया हुआ है। जब उतारते हैं तो मेरे एक ऑरा बन जाता है। जी बिल्कुल गोल्डन कलर का। हाँ जी, मेरे पास अभी भी है वो पिक्चर आपकी, जिसमें गोल्डन कलर का आपका बहुत स्ट्रॉन्ग वाला ऑरा नजर आता है उसमें। बल्कि स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर भी किया कि हम जब सर खड़े होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, तो वो अपनी जगह से मूव करते हैं, तो उनका ऑरा जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वहीं पे रह जाती है, और कुछ देर के बाद जो एनर्जी है वो वहां से मूव करती है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसी तरह हम मेडिटेशन के थ्रू हमें लोगों को पहचानने में बहुत मदद मिल सकती है। खालदा आपके ऑरा क्या है? वो आप डॉक्टर साहब आप बताइए। ब्लूइश और शाइनिंग ब्लू, और इसमें ब्लूइश कलर है, गोल्डन कलर है, और इसमें बहुत ही खूबसूरत वाइटिश है। डॉक्टर साहब जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनका ऑरा ज्यादातर किस कलर का होता है? उनका ऑरा जो है ना ब्लूइश, गोल्डन और वाइट कलर, ये तीन कलर मिक्स होते हैं। ये तीन कलर। अच्छा, कुछ लोगों की जो ऑरा खराब होते हैं उस वजह से भी होते हैं, कुछ लोगों का जो बीमार होते हैं या नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल। और अगर नेगेटिव अमल नहीं भी करता है तो नेगेटिव सोचता है, ऑरा में चेंजेस आते हैं। ऑरा में डॉक्टर साहब ये मूड के साथ साथ ऑरा भी चेंज होता है ना। जैसे हम गुस्से की कैफियत में है तो हमारे जो ऑरा है उसका जो कलर है वो थोड़ा रेडिश ज्यादा होगा। रेडिश ज्यादा होता है। अगर नेगेटिव थिंकिंग के मालिक हैं हम लोग, हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में या अदर्स के बारे में, तो ग्रे कलर का ऑरा होगा। ग्रे कलर का होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अगर कोई नेगेटिव काम करता है तो ब्लैकिश होता है, अगर कोई सो रहा होता है तो उसकी कैफियत और होती है, अगर कोई इस तरह के कैफियत होते हैं, मुख्तलिफ कैफियत में मुख्तलिफ हमारे जो एनर्जी सेंटर जो ऑरा है, तो वो ये बनता अंदर से है। बिल्कुल, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स है उन्हीं की रोशनी से हमारे जो ऑरा है वो बनता है। तो जो एनर्जी हमारे अंदर ज्यादा एक्टिवेट होगी वही कलर हमारे जो ऑरा में है वो ज्यादा आएगा। बिल्कुल, फीलिंग्स पे डिपेंड करते हैं कि आपकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है जी, तो वो आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन डॉक्टर ये है ना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, अगर हम मुसलसल मेडिटेशन करते रहते हैं तो हमारी जो कैफियत है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव होती जाती है। तो फिर हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो लो हो जाती है, जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो ज्यादा एक्टिव होती है, तो हमारा ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाता है। सही सही, बिल्कुल। अच्छा, एक शख्स जब मैं कभी जो मेरे पास जो पहली बार जो लोग आ जाते हैं, पहले दिन जब आते हैं, उनके ऑराएं देख के ना तो मुझे खौफ आ जाता है कभी कभी देख के ना। वो उनकी जो सोच होते हैं, वो जो नेगेटिव सोच होते हैं, जो उनमें शक होते हैं, जो शक शुबात होते हैं, उनमें अजीब सी उनके वो लहरें होती है, वो ब्लैक ग्रे कलर के जो लहरें हैं वो उनसे निकलते हैं। डॉक्टर साहब जो हमारी थिंकिंग है ये भी तो एनर्जी की शेप में है, एनर्जी की शेप में, एनर्जी के फॉर्म में है। तो जो अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो हमारे सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी रहती है, सराउंडिंग में आते हैं। और आपको पता है खालदा, जब दूसरा दिन जब आ जाता है लोग तो उनका ऑरा कैसे होता है, क्लीन हो चुका होता है। बिल्कुल, वो खुद भी कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट खुद भी देखते हैं
اپنے اورا کو, اپنے جو انرجی جو باڈی ہے وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ خود دیکھ سکتے, اور وہ خود ہی یعنی ان کی کیفیت اتنا خوشگوار, اتنا اچھا, اتنی ایک پازیٹیو, وہ جب میری طرف دیکھتے ہیں نا تو وہ پازیٹیو انرجی ان کی آنکھوں سے بھی نکلتے ہیں, ان کے وہ چہرے سے پازیٹیو انرجی, وائس میں بھی پازیٹیوٹی آ چکی ہوتی ہے. اتنا مزہ آتا ہے مجھے, وہ سکون آ جاتا ہے. میرا سب سے زیادہ جو ہے جو پہلا دن ہوتا ہے وہ میرا عجیب سا گزر جاتا ہے. جو پہلا دن جب میں کلاس دے دیتا ہوں لوگوں کو, دوسرا دن مجھے اتنا سکون ہوتا ہے, اتنی اچھی فیلنگز ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے جیسا کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں, جیسا کہ مجھے ایک قلبی سکون ہوتا ہے. بس لوگ اتنے سارے ٹھیک ہو کے جو ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں اور سمداد سے ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں, اور ان کے کرونک ڈیزیز مسائل ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں, اللہ نے ٹھیک کیے ہوتے ہیں. تو اس سے مجھے نہ صرف ان کے اپنے مسائل ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں, وہ اپنی فیملی ممبرس کی, بلکہ کچھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو 100 سے زیادہ لوگوں کی ہیلنگ کر کے آ چکے ہوتے ہیں, اور بلکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اگلے دن لوگوں کو ساتھ لے آتے ہیں. بالکل لوگ ان کو تنگ کرتا ہے کہ آپ ہمیں ساتھ لے جاؤ, یہ آپ میں جو تبدیلیاں ہیں, یہ جو اتنا کام کر رہے ہیں, یہ چیز تو ہمیں ساتھ لے جاؤ. اگلا دن کئی اسٹوڈنٹ تیار ہوتے ہیں. بالکل, کچھ اسٹوڈنٹ تو اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ وہ کلاس لے کے جاتے ہیں تو اگر ان کے اندر یہ ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا علاج کر کے آئیں, تو کچھ لوگ مسجد میں جا کے وہاں پہ جو نمازی آئے ہوتے ہیں ان کو ہیلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ اور اسٹوڈنٹ ہیں جو ایسی جگہیں جہاں پہ زیادہ لوگ ان کو مل سکیں, وہاں پہ جا کے ان کی ہیلنگ کر کے آئے ہوتے ہیں, اور وہ اتنے زبردست رزلٹ لے کے آئے ہوتے ہیں. اچھا خالدہ, کچھ پیشنٹ وہاں آتے ہیں جن کے اورا میں دیکھتا ہوں بڑے عجیب ہوتے ہیں, ترس پہ آتے ہیں بیچارے. اچھا وہ کہتے ہیں ہمارے آپ خود علاج کریں, ہم یہ ٹریننگ نہیں لے رہے ہیں, یہ جو ٹریننگ آپ کا ہے نہیں لیتے. ہم جتنا بھی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹریننگ نہیں ہے, یہ علاج ہے, آپ کا علاج ہو رہا ہے. ٹریننگ الگ بات ہے, آپ لینا نہیں لینا ہے, مگر یہ علاج ہو رہا ہے, آپ بیٹھے تو صحیح کلاس. تو ہم کلاس کا جو نام لیتے ہیں یہ کلاس الگ بات ہے, یعنی یہ علاج کا ایک سیشن ہوتے ہیں, علاج کا ایک سیشن ہوتے ہیں. تو وہ جتنا بھی ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب اس طرح سے میرے خیال میں آپ ایک پوائنٹ کو کلیئر کریں, جیسے پہلے آپ آج سے 10 سال پہلے آپ فری کیمپ لگاتے تھے اور لوگوں کا علاج کرتے تھے, پھر آپ نے اس کو پورے پاکستان میں, یہ جنگ میں ہے, پاک پتن میں ہے, راول پنڈی, سیالکوٹ, یہاں پہ سکھر میں ہے, حیدرآباد, اندرونی سندھ, تو اب اس کے بعد آپ نے لوگوں کو اس طرح سے اٹینمنٹ دینا شروع کر دی. اس کی کوئی ریزن؟ دیکھیں میں یہی تو بات کروں خالدہ کہ پہلا جب علاج ہو رہا تھا لوگوں کا تو ایک شخص کا علاج ہوتا تھا, ایک بیماری, یعنی ایک گھر میں ایک شخص کو اگر بیماری ہے وہ آتا, آپ اس کا علاج کرتے, وہ چلا جاتا, اس کی وہ جو بیماری تھی وہ ٹھیک ہو جاتی. لیکن ہم انسان ہیں, ہمیں 2 مہینے بعد کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے, پھر کیا کریں گے, پھر دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. ظاہر ہے دوبارہ آنا ہوگا, انہوں نے دوبارہ آنا ہوگا. ابھی جو ہے ابھی اس طرح سے ہے کہ اگر گھر میں سے ایک شخص آ کے سیکھتا ہے تو وہ اس کو آپ اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ بار بار آپ کی طرف نہیں دیکھیں, وہ خود آپ کی طرح ہیلر بن جاتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ سے گرینڈ ماسٹر ہیں, لیکن اس کو بھی آپ ان پازیٹیو انرجیز کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ خود اس قابل ہو پوری زندگی کے لیے کہ وہ بار بار آپ کی طرف نہیں دیکھے, بار بار کسی اور کی طرف نہیں دیکھے کہ مجھے یہ تھوڑا سا مسئلہ تو میں کسی کے پاس جاؤں تو وہ میرا مسئلہ حل کرے. وہ خود اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیماریوں کا بھی علاج کر لیتا ہے اور اپنی فیملی والوں کا بھی علاج کر لیتا ہے. بالکل یہی بات ہے خالدہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, قصہ ہے خالدہ, وہ کہتے ہیں ایک شخص ہمیشہ مچھلی بیچتا تھا, اس کا اپنی شاپ تھا, تو مچھلی بیچتا تھا, مچھلی پکڑ کے لے آتا اور شام کو لوگوں کو بیچتا ہو. تو ایک بھکاری ہمیشہ آتا تو ان کو ایک مچھلی دے دیتا. وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا, ان کو کہا اس کو برا عادت مت کرو, دکاندار کو کہا تھا ایک اور شخص نے کہ اس بھکاری کو آج مچھلی مت دو. انہوں نے کہا اب میں اچھا کروں, میں خیرات کروں, میں وہ کروں, میں مدد کروں, آپ مجھ سے اسے روک رہے, آپ کتنے ظالم آدمی ہے, کتنا برا آدمی ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ اس طرح کرو, ان کو مچھلی پکڑنا سکھا دو. مچھلی پکڑنا جب آپ سکھائیں گے تو اس کا ہر شام سیر ہوگا.
تو انہوں نے نہیں مانا, کہتا ہے نہیں بس انہوں نے نہیں مانا. ایک دن خالدہ وہ بکھارے وہاں پر آیا, مچھلی نہیں ہے, مچھلی والا آدمی نہیں ہے, نہیں آدمی ہے, مچھلی آج نہیں آئی ہے, مچھلی آج نہیں آئی, دکان میں مچھلی ہے نہیں. تو ان کو جب ہوا تھا کہ مچھلی جو ہے نا آج نہیں ہے, تو وہ شخص وہی کھڑا تھا, دوسرا شخص اسی ٹائم پہ اس کا کہتا میں نے نہیں کہا کہ ہمیشہ تو آپ ان کے منہ میں نہیں ڈالیں گے, آپ ان کو قابل بناؤ جو یہ خود مچھلی پکڑ کے اس کا ہر صبح دوپہر شام اس کا پیٹ جو ہے نا وہ بھرا ہو, بھوک نہ, آپ کا احتیاج محتاج نہ ہو, میرا نہ ہو, کسی اور کا نہ ہو. تو ہم جو بناتے ہیں وہی مچھلی پکڑنے والا, جیسا مچھلی سکھاتے ہیں, مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں بالکل. ہم یہ نہیں کہ ہم کھلاتے ہیں نا, کہ ہم نے علاج کر دیں. کھلانے سے مطلب ہے کہ ہمیشہ لوگ آئیں اور وہ یہ کہیں کہ آپ ہمارا علاج کریں, آپ پہ علاج کروا کے آپ سے چلے جائیں. تو یہ ہو گیا کہ ان کے منہ میں نوالا ڈال رہے ہیں, ان کو صرف وہ تاج رکھا ہوا ہے کہ میں ہی آپ کا علاج. وہ پھر سارا زندگی ہمارے سے کنیکٹ. بالکل. ابھی دیکھ لیا آپ نے کہ اسٹوڈنٹ نے آگے ٹریننگ لے لی, چلے گئے بس. بالکل. اور وہ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ اگر صرف آپ علاج کرتے تو جو ایک شخص آپ کے پاس آ جاتا اس کا علاج ہو جاتا. اب وہ اسٹوڈنٹ کو آپ اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ آگے جا کے ہزاروں لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. خالدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو یاد ہے کہ ایک بار ہم جا رہے تھے, ایک شخص جو تھا وہ بار بار دیکھ رہا تھا ہماری طرف, بار بار دیکھ رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ان شخص کو دیکھا تو میں نے اورا سے پہچان لیا کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. آپ کو بتایا یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. تو میں نے انہیں کہا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ہمارے کوئی جان پہچان ہے, میں تو سب سے پہلے بتانا چاہتا تھا کہ آپ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے نا. تو وہ بتا رہا تھا, کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب کیسے کہا, ٹی وی پہ دیکھا نا, لیکن آپ ہمارا اسٹوڈنٹ کہ آپ کے اورا سے لگ رہے ہیں, بالکل کلین ہے, صاف ہے, صحیح ہے. اور آپ کے جو ویوز تھے میری طرف بڑے پازیٹیو ویوز آ رہے تھے. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کی نالائق شاگرد ہے. تو میں نے کہا نالائق کیوں ہے؟ وہ کہا اتنا عرصہ ہوا, 5-6 سال ہو گیا آپ سے کانٹیکٹ نہیں کیا, آپ نے ایسے قابل بنا دیے, آپ نے ایسے قابل بنا دیا ہمیں کہ ابھی تو ہمارے پاس کوئی 1500 سے زیادہ پیشنٹ ڈیلی آتے ہیں. مگر انہوں نے 5-6 سال سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا. لیکن لائف اتنی بیزی ہے, ایسا ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کر لیتے ہیں, ابھی بھی آپ دیکھیں گے ضرورت بھی نہیں. دیکھیں خالدہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہو تو وہ بار بار آئے گا. جیسے ہم مثال کے طور پہ ہمیں 1 سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ فلو ہوتا ہے اور ہم ہر بار میڈیسن لیتے ہیں. جی 1 سال میں 15 سے 20 مرتبہ تو لے لیتے ہیں, لیکن ہم ڈاکٹر کے محتاج ہے نا. فلو ہوا, ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, ہم نے میڈیسن لی. لیکن اگر ہمارے پاس سمدہ ہے تو ہم اس سے اسی طرح سے, اگر کوئی ڈاکٹر خود ہے تو اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سمدہ ہیلنگ انرجی کی جب آپ کلاسز لے لیتے ہیں تو آپ ایک نیچرل ڈاکٹر کی طرح نیچرل ڈاکٹر بن جاتے ہیں. آپ سب سے پہلے یہ سیکھیں کہ ہم آپ کا علاج کرتے ہیں, اور یہ علاج ہی ہے اور ساتھ ٹریننگ بھی, دونوں فائدے. ڈاکٹر صاحب ساتھ علاج ہوتا ہے, 2 دن کی جو ورکشاپ ہے اس میں ساتھ علاج ہوتا ہے. ساتھ آپ ان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ پوری زندگی کے لیے اسی علاج کو خود کر سکیں. اگر 2 مہینے بعد ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, 3 مہینے بعد ان کو مسئلہ ہوتا ہے, ان کی فیملی میں سے کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ خود اس قابل ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اپنے فیملی ممبر کو لے کے آپ کے پاس ہیں, وہ خود ان کا علاج کر لیتے ہیں گھر بیٹھے. بالکل خالدہ, یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اورا کی بات ہو رہے ہیں کہ اورا جو ہے کیسے پہچانا جاتا ہے. ایک جو ہم سمدہ میں سمدہ 5th اور 6th جب ہم کرتے ہیں تو اس میں اورا کے زیادہ نمایاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر لیول 7 میں اور زیادہ ہوتے ہیں, لیول 8, پھر اسی طرح ماسٹر میں پھر بالکل کلیئر ہو جاتا ہے اور بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہ پھر ہم تبدیلیاں نظر آتے ہیں, تبدیلیاں دور سے نظر آتے ہیں اور آگے جب ماسٹر کرتے ہیں. اور اس لیے سمدہ جو سمدہ 6 ہے یہ ہمیں لوگوں کو پہچاننے میں بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں. یہ اس لیے بہت مزے کا لیول مجھے لگتا ہے کیونکہ اس میں میڈیٹیشن ہے
اور میڈیٹیشن ایک ایسی عبادت بھی ہے آپ کی، اور ایک ایسی پازیٹیو انرجی ہے جو آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کی کتنی جو روحانی پاورز ہیں ان کو امپروو کیا اس میں. جب آپ کی تھرڈ آئی اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی سکس سینس جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا بیہیویئر میں پازیٹیو چینج آ جاتی ہے میڈیٹیشن کرنے سے، آپ مینٹلی طور پہ ریلیکس ہوتے ہیں، فزیکلی فریش رہتے ہیں. اور ہمیں جب ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو بعد میں ہمیں جا کے احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے ساتھ یہ بھی مسئلہ تھا تو ہم نے اس کو اپلائی کیا، یہ بھی مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. بالکل صحیح. خالدہ، روح کے جو پرواز یعنی جو ہمارے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہے اس میں بھی لوگوں کو اورا کو اس طرح کی چیزوں کو پہچاننے کے ہمیں ہیلپ ملتے ہیں، اور ہم اس قابل بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے اورا کو کم سے کم جاننے کی کوشش ہماری ہوتی ہے اور وہ پہچان بھی لیتے ہیں اس کو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پیشنٹ جب آتے ہیں گرے اینڈ بلیک قسم کے ان کے اورا ہوتے ہیں، واپس جب جاتے ہیں تو وہ بالکل بلو شائننگ خوبصورت سی، اور ان میں ایک شائن آ جاتا ہے نا، بالکل وہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے. ہاں، اور ایک ایسے وائٹش سا بن جاتا ہے، بیلنس ہو جاتے ہیں ان کے اورا. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جب بلیک اورا والے لوگ بھی ہوتی ہے جو کہ بہت انتہائی نیگیٹو ان کا جو ہوتا ہے نا، بہت نیگیٹو سوچ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو بچپن سے تربیت اس طرح کی ملی ہوتی ہے یا بعد میں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ خود سے اس طرح سے ہو جاتے ہیں؟ اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کچھ لوگ اتنے زیادہ نیگیٹو کیوں ہوتے ہیں. نیگیٹیوٹی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے خالدہ. کسی بھی وقت اگر نیگیٹو انسان نیگیٹو ہو جاتا ہے، نیگیٹو سوچتا ہے یعنی منفی سوچتا ہے کوئی شخص، تو ان کا اورا کا کلر چینج ہو جاتا ہے، بالکل چینج ہوتا ہے. لیکن اس کے پیچھے کوئی تو لینگویج ہوگی جو اس کو نیگیٹو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. جیلسی ہو سکتی ہے یا اس کو سیلف کانفیڈینس نہیں ہے تو وہ نیگیٹو تھنکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے کہ مجھے نیگیٹو وے سے یہ حاصل کرنا ہے، اپنے آپ پہ اس کو یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے. ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ شخص اتنا نیگیٹو ہو جاتا ہے؟ کچھ چیزیں خالدہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، کچھ چیزیں بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں 95%. کچھ چیزیں ہمارے اختیار سے باہر جاتے ہیں، تو وہ 5% ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں، تقریباً ہم کچھ کر سکتے ہیں، کچھ اس کے لیے کر سکتے. کنٹرول آ جاتے ہیں آپ کی مائنڈ پہ. جب سمجھا جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ پہ بھی کنٹرول آتے ہیں نا، بالکل ایموشنز پہ کنٹرول آتے ہیں. اینگر کو ختم کر سکتے ہیں ہم. اگر اینگر پہ قابو پاتے ہیں اور آپ عادت کو چھوڑ سکتے ہیں تو ہم اپنے تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب یہ جو پچھلے ہمارے جو پروگرامز ہوئے تھے نا، ہم نے عادت کا بتایا نا، بالکل لیول 3 میں آج مجھے کال آیا کہ الحمدللہ ہم نے چھوڑ دی عادت کو. جو ہم نے کسی نے سگریٹ نوشی چھوڑ دی، کسی نے پان وغیرہ وہ چیزیں جو تھے تمباکو نوشی میں سے بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیے. آج مجھے آفس سے کال آئے تھے، بتا رہے تھے کہ لوگوں نے بڑا پسند کیا اس پروگرام کو، جو عادات جو آپ نے بتایا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چھوڑ دیے. تو ہمارا جو پروگرام ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں. کون سے اس طرح سے نیچرل میتھڈ ہیں جو لوگوں تک ہم پہنچا سکیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ہمارے آپ معاشرے میں دیکھیں کہ سوائے پریشانیوں کی اور کچھ نہیں ہے. یہاں پہ جو پاکستانی لوگ ہیں اتنے اچھے لوگ ہیں، آپ نے پوری دنیا گھومی ہوئی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پوری قوم کو اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر یہ بھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام کیا تو ہمیں کچھ سکون ملتا ہے، مینٹلی طور پہ ریلیکس ہوتے ہیں کہ چلے جو ہم کر سکتے ہیں ہم کسی کے لیے پازیٹیو وے سے ہم کسی کی خدمت کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم آپ نے ایک مثال دی کہ وہ مچھلی کھلاتے تھے. ابھی ہمارے معاشرے کو دیکھیں کہ اس میں کس طرح سے ایک مسلمان کو بالکل بہت اچھے طریقے سے پتا کہ ہاتھ پھیلانا کتنا مضر ہے، گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ہاتھ نہیں پھیلائیں کسی کے آگے. لیکن اس میں میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر قصور ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے، ہمارا ہوتا ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں. صحیح، بالکل. ان کو عادت ڈالتے ہیں کہ وہ بیکاری بنتے ہیں، ان کے سیلف کانفیڈینس کو ہم کم کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ختم کرتے ہیں. ہم ان کو یہ تصور کروانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت مجبور، بہت بے کس اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ
کہ آپ خود کچھ کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ہر روز 10 روپے اگر دیتے ہیں, اگر ہم ہر مہینے 100 روپیہ دیتے ہیں, تو آپ 1 سال کا پورا اکٹھا کریں اور کسی ایک شخص کو لیں, اس کو اس قابل کر دیں, صدقے کے طور پہ نہ دیں, زکات کے طور پہ نہ دیں, آپ اس کو اس قابل کر دیں کہ وہ آئندہ کے لیے بھیک نہ مانگے, اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. کوئی چھوٹا موٹا اس کو بزنس سٹارٹ کر کے دے دیں کہ وہ آئندہ کے لیے بھیک مانگنا چھوڑ دیں. یہی بہترین کام ہے, یہی بہترین کام. یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کو اگر آپ نے بچایا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اگر کسی ایک شخص کو آپ اس کی مایوسی سے, اس کی بے کسی سے اس کو نکالتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پوری انسانیت کے لیے کام کیا. جتنا ہو سکے آپ خیرات کریں, جتنا ہو سکے صدقے دیں, جتنا ہو سکے آپ دوسروں کے ہیلپ کریں, جتنا ہو سکے. ہیلپ اللہ کرتے ہیں, دوسروں کا مدد اللہ کرتا ہے, لیکن انسان بس وسیلہ بنتا ہے, ایک مقصد سبب بنتا ہے, باقی تو اللہ سب کی بغیر سبب کے کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں. تو ہم صرف اتنا کریں کہ ہم دوسروں کا تھوڑا سا خیال اس لحاظ سے رکھیں کہ تھوڑا اگر ہمارے بس میں جو بھی ہو سکتا ہے وہ کر لے. اور سب سے بہترین جو بس کی بات ہے نا, ان کو اس قابل بنا دے, کوئی چیز ان کو سکھا دے. اچھا ایک شخص تھا, جب میں پڑھ رہا تھا خالدہ, جب میں پشاور میں پڑھ رہا تھا, جب میں یہ سعودی میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں تھا, وہاں پر ایک شخص تھا جو موچی یعنی یہ جو جوتے جو ریپیئر کرتے تھے. تو وہ ان کا, میں نے ان سے پوچھا میں کہ آپ کے بچے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا تھا, کہتے ہیں میرے 12 بچے ہیں. میں حیران ہو گیا تھا, 12 بچے؟ میں کہتے ہیں ہاں. تو میں کہ وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے سب پڑھ رہے. میں نے کہا سب پڑھ رہے؟ کہتا ہے ہاں, ایک چند تو یونیورسٹی میں ہے, باقی سکولز پڑھ رہے اور اچھے سکولز میں پڑھ رہا ہے, بہترین میں ان کے کرتا ہوں. تو میں کہ کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے میں اسی سے کماتا ہوں, اور لیکن میں نے زندگی دیکھا, ان پڑھ ہوں میں نے دیکھا جو احتیاجات میں نے حالات دیکھے نا اپنا, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے اولاد ایسا ہو. تو اس لیے میرا اولاد کسی بھی صورت میں اچھے جگہوں پہ پڑھے, اور کہ ان کی میں نے کہا میں کہ سلام آپ کو سلام, بالکل کیا شخصیت ہے آپ, کیا زبردست بات ہے. تو میں ہمارا جو پروفیسر تھا, میں نے ان سے ملوایا, ماں کے کہتے وہ مجھے بتا رہا تھا کہاں کسی ماں کے آگے ایک شخص سے ملوائیں گے آپ کو, مجھے بتا رہا تھا کہاں لے جا رہے. تو میں نے جا کے ان کے پاس کھڑا کیا, کہتا ہے یہ موچی. میں نے ہمارے ان سے پوچھے فلاں, کہتا ہے میں جانتا ہوں, ان کے بیٹے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک تو ہمارے یہاں ایگو بہت ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے یا کوئی ایسا کام ہے تو وہ ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آؤٹ آف کنٹری جائیں, وہاں پہ جا کے وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں پہ انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیے ہوتے ہیں. صحیح. جبکہ ہمارے لیے جو ہمارا مذہب ہے اسلام, وہ سب سے بڑی ایک پازیٹیو مثال ہے. ہمارے جو آخری نبی ہیں جن کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کریٹ کیا, وہ اگر اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے سے کر سکتے ہیں تو ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کی طرح بھی نہیں ہیں. تو ہمارے اندر ہی کیوں اس طرح ایگو ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہے تو اس کو کرنے کے لیے ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. صحیح, بالکل. ہمیں یہ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں محنت کرنی چاہیے, ہمیں کام کرنی چاہیے. اچھا بات یہ ہے کہ محنت کیسے کر لے خالدہ. محنت کی بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ یقین رکھے کہ آپ ایک پاور ہے, ایک ٹیسٹ کرے اپنے آپ کو کہ آپ نے جتنے بھی ٹیسٹ لے اپنے. ڈاکٹر صاحب پھر وہی بات آ جاتی ہے جو آپ نے لا آف اٹریکشن کی بتائی تھی کہ جو ہم اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں پازیٹیو وے سے. ایک آزمائش آپ کریں, ایک آزمائیں اپنے آپ کو کہ آپ بڑے سے کوئی کام زندگی میں کیے بھی ہوں گے اور ہو چکا ہوگا. اپنے کو ایک بار خود کو تجزیہ کر لیں, اور پھر آپ آگے کچھ ایسے کام اپنے ایک چیلنج کے طور پہ رکھیے, کچھ چیزیں کہ وہ پاسبل جو ابھی آپ سمجھ رہے کہ پاسبل نہیں ہے, پاسبل بن جائیں گے. وہ آپ ایک
صحیح ارادہ کر کے اور کام کریں تو آپ دیکھ لینا آپ بہت سی چیزوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو ہم اورا میں آتے ہیں خالدہ کہ اورا. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ کے ہر لیکچر میں تقریباً میں سنتی ہوں کہ ہماری پاورز اتنی لامحدود ہیں. تو وہ جو کہتے تھے نا ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی لاجک ہے. ہوا میں تیر چلانا مطلب کہ آپ کو ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو INN جو اسٹوڈیو ہے وہ کہاں پہ ہے, تو ہم اس کو ڈھونڈتے رہیں گے اگر ہمیں اس کے ایڈریس کا نہیں پتا. اسی طرح سے تو اگر ہمیں پتا تو ہم ڈائریکٹلی وہاں پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پروگرام کرتے ہیں. اگر ہماری پاورز کو کوئی ٹارگٹ نہیں پتا ہے صحیح تو ہماری پاورز کس طرح ہوں گی. آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے بارش آسمان سے گرتی ہے تو وہ قطرہ قطرہ بکھری ہوئی ہوتی ہے, اور اگر اس کو اکٹھا کریں تو وہ ایک ندی بن جاتی ہے. تو آپ کی پاورز بھی جب آپ کی پاورز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی بکھری رہیں گی. اور اگر آپ ان کو ایک ٹارگٹ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس پہ ورک کرتے ہیں اور وہ سب کچھ آپ کے لیے پاسبل بنا دیتے ہیں. بہت زبردست بات, کیونکہ یہ بات جو ہے آپ نے یاد دلایا خالدہ, بڑے اچھی بات کہی آپ نے, کیونکہ ہماری صلاحیت ہے واقعی بکھری ہوتی ہے بارش کی طرح قطرہ قطرہ زمین پہ گرتے ہیں. اگر اس کو آسمان میں اکٹھا کر دیں تو ایک جگہ پہ گرائیں گے دریا بن جاتے ہیں اور ڈائریکٹلی جا کے پھر سمندر میں گرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو منزل ہے وہ بہت وسیع ہو سمندر کی طرح, اور آپ کا منزل آپ کی جو ایم ہے آپ کی جو نصب لائن ہے وہ بہت وسیع ہو بہت بڑا ہو. تو جو انسان بڑا سوچتے ہیں وہ یہ اگر 100% نہیں تو 50% تک تو پہنچ جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب میں نے بات کی تھی ہوا میں تیر چلانے والی, اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو پتا کہ آپ کے سامنے ایک یہ ٹارگٹ ہے تو آپ سیدھا تیر وہیں پہ لگائیں گے, سیدھا تیر. اور نشانے کا اگر پتا ہے, اگر نشانے کا پتہ نہیں ہے تو آپ ہوا میں چلائیں گے. بالکل ظاہر, ہوا میں چلا کے اور نشانے کا کوئی پتہ نہیں تیر کہاں سے ٹکرائے گا. بالکل تو اسی طرح سے ہماری پاورز ہیں, اگر ہم ان کو سمجھ لیں, اگر ہم ان کو کوئی ٹارگٹ دے دیں تو آپ یقین کریں کہ یہ کائنات پوری لگ جاتی ہے آپ کی اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں. بالکل, یہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں, اور یہ میں چھوٹی سی کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے ٹارگٹس پہ اگر آپ نشانہ لگا کے اور آپ صحیح طریقے سے اپنے صلاحیتوں کو ٹارگٹس آپ کے پاس تو پاسبل ہے. اس کے جو آگے بہت ایڈوانس میتھڈز ہیں وہ پھر ہمیں HMF جو ہمارے ہیومن میگنیٹک فورس جو ہے کورس ہے ذیل سائنسز کا ایک سبجیکٹ ہے, اس میں پھر ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے جو گولز ہیں ان کو آپ اچیو کر سکیں. بالکل صحیح. آگے پھر آئیں گے گول اچیومنٹس کا کہ HSP میں بتائیں گے. سب سے پہلے اورا کی بات کلیئر کرتے ہیں. جی بالکل, اورا کی بات آپ سے کلیئر کریں گے کہ سمدھا لیول 6 میں ہم اورا کو دیکھتے ہیں اور اورا جو ہے اورا کو سمجھتے ہیں اور اورا کو جانتے ہیں, اورا کی اسٹڈی بھی ہوتی ہے اس میں. تو ہم اورا سے اپنے زیادہ 12 ڈایامیٹر ہے ہمارے اورا, تو یہ 12 ڈایامیٹر اورا آپ کے ارد گرد موجود ہے. بڑی باڈی ہے, 12 ڈایامیٹر باڈی آپ بہت بڑی فورس ہے, بہت بڑی طاقت ہے. ان کو صحیح مینٹین رکھنا, بہترین رکھنا سمدھا لیول 6 میں ہوتے ہیں. یہ کلین اپ ہوتے ہیں اس کے, اور جو کلینزنگ ہوتی ہے, کلین ہوتے ہیں, یہ بیلنس ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک اور بات کہ میڈیٹیشن کا جو طریقہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا آپ کو, وہی آپ کے اورا کو اسٹرانگ کرتے ہیں, کلین کرتے ہیں. تو اس لیے اورا کو اپنا کلین کرے, صاف کریں, اور ڈیلی اپنی جو روٹین ہے اس میں میڈیٹیشن کو شامل کرے. بہت زبردست بات. اور اس کو اپنائیں. جب آپ اپنائیں گے تو اگر آپ کو مشکل ہے تو کتاب ہے منگوا لیں, یا ماورائی علوم کا خلاصہ اور عمل, اور ڈپریشن میں بھی ہے, ماورائی علوم کا بھی ہے. آپ کا یہ دیکھیں میڈیٹیشن کے میتھڈز بہت زبردست دیے ہوئے. بالکل. آپ کا ضروری بات جو ہے, آپ کی جو اہم ترین جو اسٹڈیز ہے وہ آپ اپنے آپ کی اسٹڈیز ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ذیل سائنسز میں
اونلی اسٹڈی جو ہے وہ کی ہوئی انسان پہ جاتی ہے, صرف انسان پہ اسٹڈی زیادہ کیا جاتا ہے. بالکل کی جاتی ہے کہ انسان جو آتے ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, آپ کے لیکچر میں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ورکشاپ میں اتنے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں, آپ انہی لوگوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا ہیں, کیا آپ کیا ہے. ہم پروگرام میں بھی خالدہ انہی کی بات کرتے ہیں, آپ کی بات کرتے ہیں, آپ کی بات کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں, آپ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. ہم یہاں پر یہی بات کرتے ہیں اور تو کوئی بات ہی نہیں کرتے. ہمارے مقصد, یہ پروگرام کا جو مقصد ہے, پچھلا آپ کو پتہ ہے میں کوئی 10 سال سے میڈیا سے آپ سے کنیکٹ ہوں, اور 10 سال سے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کیا ہے, مختلف سبجیکٹ پہ بات کرتا ہوں, مختلف قسم کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سمجھ لیں گے کہ ہم کس چیز سے بات کریں اور کتنے اہم ترین ہیں. یہ اہم ترین اسٹڈیز ہے آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے ارد گرد کے لیے, آپ کے ماحول کے لیے یہ بڑی ضروری ہے, آپ کے سکسیس کے لیے, ہیلتھ کے لیے, ہیپینس کے لیے بڑی ضروری ہے. تو ہم آتے ہیں خالدہ ڈاکٹر صاحب, سب سے بڑھ کے آپ کا اور پوری جو ہیل سائنسز کی ٹیم ہے, ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں, ان تک یہ میسج پہنچا سکیں. آپ کا تو ایم آف لائف یہی ہے. تو ہیل سائنسز کی جو پوری ٹیم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ٹیم ہے, ان کا بھی تو مقصد ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم صرف لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ ایک بہت بڑی پاور ہے, اور اپنی پاورز کو سمجھتے ہوئے اپنی دنیا کو بہت پرسکون اور بہت ریلیکس بنا سکتے ہیں. خالدہ ہم بتا رہے ہیں, ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز, HSP ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز, اور فاسٹر ہیلنگ انرجی. ایک بریک کے بعد, جلدی آتے ہیں بریک کے بعد آپ سے اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم لوگ بات کر رہے تھے HSP پہ. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں کچھ چیزیں ہر انسان کے اپنے تصور میں مختلف, ہر انسان کے اپنے دنیا ہوتی ہے, پھر تربیت کے مطابق انسان نے اپنے اپنے کچھ دنیایں بنائی ہوتی. کیا سوال میرا آپ سے یہ ہے, کیا اس کائنات میں سائنس کو چھوڑ دو, جو سائنس ہے, جو مادی سائنس جو ہے, جو ہمیں جو مشینی جو سائنس ہے, جو مشین ہے, وہ تو ہمیں اس چیزوں سے بہت دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر تھوڑا سا روحانی طور پہ اگر آپ سوچیں, یا اگر خدا نہ کردہ روحانیت کو نہیں مانتے تو میٹا فزیکلی سوچے, جو میٹا فزک آپ کو بتاتے ہیں, کیا آپ کی نظر میں, آپ کے خیال میں, آپ کی سوچ میں کوئی ایسا پاور, کوئی ایسا طاقت اس کائنات میں ہوں گے جو ہم سے منسلک ہو یا منسلک ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بہت سی پاورز ہیں, فرشتے بھی انہوں نے پیدا کیے, انسان بھی ہے, اور روحانی طاقتیں کیا ہیں اس کا بھی بہت سی کم لوگوں کو سمجھ ہے. اللہ تعالیٰ کی پاور ہے, مگر ان کا پہچاننا, جاننا ہمارا فرض بنتا ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں روحانیت کے حوالے سے اس زمین پہ جب بھیجا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے ہمارا, بے مقصد کچھ نہیں ہے. تو جو مقصد ہے وہ کیا ہے ہمارا اس دنیا میں, تو اس میں ہم ایک چیز آتے ہیں جو کہ میں بہت سی بات نہیں کرتا ہوں اس پہ, مگر آج کو چن کے لیول 6 سے اس میں ضروری سمجھا کہ کیونکہ یہ لیول 6 میں پریکٹیکل ہم فیل بھی کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, جو سپر نیچرل پاورز ہے محسوس کرتے ہیں, اسپریچول پاورز ہے محسوس کرتے ہیں, اور ایسے محسوس کرتا ہے جیسا کہ فزیکلی, جیسا کہ فزیکل ہم محسوس کرتے ہیں, فزیکلی جیسا کہ سر پہ کسی نے ہاتھ رکھا, جیسا کہ ارد گرد ہے,
کوئی شخص ہے، کوئی جب ہم جاتے ہیں کئی مشکل ہوتے ہمیں اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں HSP ہیلپ آف سپر نیچرل پاورس. اور یہ کچھ اور اینٹیٹیز بھی ہے اس کائنات میں، کچھ اور انٹیلیجنس بھی ہے اس کائنات میں، کچھ ہم اکیلے نہیں ہیں. اور ہو سکتا ہے یہ کوئی ہمارے ارد گرد کچھ جو روحانی لوگ ہیں، جو روحانی طاقتیں ہیں، فرشتے بھی ہو سکتا ہے، مگر کیا ہے یہ جاننا یا ضروری ہے یا نہیں، مگر لیکن وہ ہماری ہیلپ ضرور کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں ہمیں جو ہے وہ گائیڈ ضرور کرتے ہیں. آپ نے ابھی بات کر رہے ہیں HSP کی. ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، ان کو اٹیک ہوا برین ہیمریج کا، تو وہ لے کے گئے، ان کو ہاسپٹل لے کے گئے. انہوں نے مجھے بتایا بعد میں، جب وہ 3 سے 4 روز کے بعد ہاسپٹل سے آ گئے تھے، ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ریکوری ممکن نہیں ہے، لیکن سمڈا ہیلنگ انرجی سے وہ ٹھیک ہو گئے. تو وہ جب آ گئے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا، جب انہوں نے کال بھی کروایا، ان کے بیٹے کی کال بھی آئی میرے پاس، انہوں نے مجھ سے بات کی کہ ہیلنگ سینڈ کریں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ جب مجھے پتا چل گیا کہ وہاں پہ کال ہو گئی ہے کراچی میں، تو انہوں نے آپ سے چونکہ وہ بہت زیادہ پیار محبت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جتنے دن بھی ہاسپٹل میں رہا ہوں، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے سامنے پایا. صحیح. ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ روحانی طور پہ ان کے پاس ہیں، ان کی ہیلنگ کر رہے ہیں، اور وہ اسی سے ٹھیک ہو گئے. اسی طرح سے ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں لاہور کی، انہوں نے ابھی جب ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو وہ آئے ہوئے تھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بھائی ہے، وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے ہمارا، لیکن وہ اتنا پیار کرتا ہے آپ لوگوں سے، ڈاکٹر صاحب سے. انہوں نے سلام بھیجی، آپ کے لیے بہت سارا پیار بھیجا، کہ وہ ان کی بہن نے ان کو ایک دھاگا انرجائز کر کے لیول 3 سے وہ دیا ہوا تھا، وہ انہوں نے گلے میں پہنا ہوا تھا. وہ کہتی ہیں ایک گاڑی آئی اور اتنی تیز رفتارے سے گاڑی آئی، گاڑی نے ان کو اتنے زور سے مارنا تھا، لیکن ان کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اٹھا کے ان کو فٹ پاتھ پہ کر دیا. وہ کہتے ہیں وہ اسی وقت انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا جتنا شکریہ ادا کریں آپ لوگ وہ کم ہے، کیونکہ آج اگر یہ میرے گلے میں یہ دھاگا نہیں ہوتا تو میں شاید نہیں بچتا. تو اس طرح کی بہت ساری پازیٹیو پاورز ہوتی ہیں جو ہمیں بہت ساری پریشانیوں سے نکال دیتی ہیں. خالدہ، جب اب ہم پڑھتے ہیں سائنٹیفکلی، جب ہم پڑھتے ہیں مائنڈ پاور پہ پڑھتے ہیں اور آپ پہ پڑھتے ہیں میٹا فزیکل پاورز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس میں ایسی چیزیں آ جاتا ہے جس چیز پہ آپ کو زیادہ کنسنٹریشن ہو، کسی بھی چیز سے آپ کا زیادہ کنسنٹریشن اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی وجود ہے، نور ہے اللہ تعالیٰ، اللہ نور السماوات والارض، تو وہاں سے آپ کو رزلٹ ملتے ہیں. آپ صحیح طریقے سے کوئی چیز چاہیں تو اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کے سبب بنا دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کرتے کہ یہ پریکٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ آ کے دیکھ لیں ایک بار، آپ لیول 6 کو اٹینڈ کریں. لیول 6 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح چیزوں کو، یہ پاسبل ہے، یہ فیل کر سکتے ہیں، اور بہت سی پاسبلٹیز ہے اس میں، بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. جب اسٹوڈنٹ کرتے ہیں تو ایسا ان کو لگتا ہے جیسا کہ ان کے ساتھ پورا کی پورا دنیا ہے، ان کے پاس بہت سی، ان کی حفاظت کے لیے بہت ساری ایسی پاورز ان کے ساتھ ہوتی ہیں. یہاں پہ کراچی میں ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری لیڈی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے تو گاڑی میں نکلی، میرے خیال میں دن کے 2 بجے کا ٹائم تھا، گرمیاں تھیں، تو جب یہ ڈیفینس کے ایریا میں ہوتا ہے اس ٹائم پہ نا کافی تھوڑا سا رش جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں جیسے میں نے ٹرن لیا، میرا بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں ڈرائیو کر رہی تھی، وہ کہتی ہیں سامنے 2 لڑکے تھے کافی دور، تو پتہ نہیں کس طرح سے میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ یہ کوئی نیگیٹو ارادے سے کھڑے ہیں. صحیح. وہ کہتی ہیں میں تھوڑا آگے گئی تو جب میں نے دیکھا کہ ان کے مجھے اس طرح سے لگا کہ جیسے وہ آہستہ آہستہ چل کے روڈ کے سینٹر میں آ رہے ہیں، تو کہتی ہیں وہاں پہ ایک کٹ تھا، میں نے گاڑی روک دی، اب وہ آہستہ آہستہ میری طرف چلنا شروع ہو گئے. تو کہتی ہے ایک دم سے میرے مائنڈ میں آیا، میں نے لیول، وہ کہتی میں نے HM میں فون کیا جب گھر سے نکلتی ہوں. عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو میں بھی گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس سے ہیلپ لیا کریں.
वो कहती है मैंने समदा लेवल 6 ऑन किया हुआ था और मैंने HMF ऑन किया हुआ था, तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा आया कि ये आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकते है, और उसके पास काफ़ी ज़्यादा कैश था गाड़ी में। वो कहती है मैंने एकदम से राइट साइड पे टर्न हो रहा था, मैंने जाना सीधा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह से किसी ने कहा कि नहीं आप इस साइड पे चली जाओ, सीधा मत जाओ। वो कहती है मैंने साइड पे टर्न लिया और मैं बहुत तेज़ी से वहाँ से आगे निकल आई और मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया। देखिए मरने से तो जो अल्लाह ने पूरा किया वो पॉसिबल नहीं है कि हम कोई मौत को रोक सके। उनके पास कैश था, उसकी वजह से वो परेशान। मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो हम किसी भी टाइम कोई भी इस दुनिया से जा सकते, मगर बहुत सी चीज़ों में अल्लाह ताला बहुत सी मुसीबतों से हमें बचा लेते। बिल्कुल, मुसीबतों से अल्लाह ताला में बचा लेते, बाकी मरने से तो सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, बाकी कोई जब पूरा होता है इंसान का तो कहीं पे भी छुप जाए मौत आने एक वक्त तो आने है, क्योंकि चाहे छोटा है बच्चा, बूढ़ा है, दरमियाने एज के, जिस वक्त भी है इंसान इस दुनिया से, मगर इंसान इस दुनिया से जाते हुए अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, और कोई नाम हो उनका एज़ा मुफीद और अच्छा इंसान के तौर पे, ताकि लोगों के दिलों में रहें। और आज साइंस ने भी साबित किए है कि रूह होती है, और ये रूह जब इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं तो रूह जो है रहते हैं, और इंसान की यानी औरा जो है, जो बॉडी है, जो इथरिक बॉडी, ये रह जाते हैं। और अगर इंसान इस दुनिया में अजाब में है तो वो अगली दुनिया में भी उसी तरह अजाब में होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब इसको यूँ कहना बेहतर होगा कि अगर हम यहाँ पे कुछ नेगेटिव कर रहे हैं तो वो नेगेटिव पावर्स हमें अगली जो हमारी लाइफ होगी उसमें लाजमी डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब देखे दीन में भी तो वो सजा जजा की बात है, सही। और इस तरह की फिर बात आ जाते हैं कि मेटाफिजिकल दुनिया में भी ये होता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो ख़त्म नहीं होती है। जिल साइंसेस पे जब हम स्टडी करते हैं, जिल साइंसेस में तो भी उसमें है कि ये वाकई कुछ ऐसा होता है कि इंसान को ये मिलते हैं कि सज़ा मिलते हैं, अगर उन्होंने नेगेटिव इस दुनिया में किया है तो सज़ा मिलता है। देखिए ना डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने उस बंदे से प्यार करता हूँ जो मेरे बंदों से प्यार करता है। तो अगर आप उसके जो बंदे हैं उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं और उनके साथ नेगेटिव कर रहे हैं तो अल्लाह ताला से कभी भी आप प्यार नहीं पा सकते। सही, बिल्कुल सही खालदा, बिल्कुल सही फरमा रही है। और इसी तरह बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग बात हो रहा है। हम आते हैं अपने मकसद पे, जो कि HSP समदा 6 में HSP हेल्प ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स है। अगर आप यकीन नहीं रखते तो आप आए, इंशाल्लाह आप यकीन रखेंगे, आप आए इंशाल्लाह लेवल 6 में आप यकीन रखेंगे आपके वाकई। डॉक्टर पहले लेवल जब करते हैं तभी यकीन आ जाता है लोगों को। लेवल तो पहले से यकीन आ जाते हैं, जाहिर है फिर तो उसी में उनके इतने अच्छे रिजल्ट होते हैं, वो हैरान हो रहे होते हैं कि ये किस तरह। नहीं, वो तो यकीन तो उस चीज़ों पे आ जाता है, लेकिन कुछ होता है ना कि कुछ स्टूडेंट ने लेवल 1 to 4 कर दी है और बस जैसा कि सारा दुनिया उन्होंने हासिल कर दे और बस बैठ जाते हैं। या अगर किसी चीज़ में एक आधा रिजल्ट उनको नहीं मिलता है तो आगे लेवल करता ही नहीं है, मसला ये होता है। अब एक डॉक्टर का तो मानते हैं कि उन्होंने डोज अगर बढ़ाना, छोटा कम करना, ज़्यादा करना डोज को, और उन्होंने कहना कि बार बार आना, सालों तक आना, सालों तक आने, दवाई लेना, तो वो कर लेंगे। इंजेक्शन हर रोज़ लगाना, जिस तरह इंसुलिन है वो कर लेंगे सारा कुछ। मगर यहाँ पर जब आप कुछ चीज़ें तजवीज़ करता है जिनको लोगों को यकीन नहीं है, अनसीन पावर है, तो वो तजवीज़ जो करता है चीज़ों पर उसका अमल नहीं होता है। बिल्कुल, मैं आपको पता है स्टूडेंट को कहता हूँ कि मेरी बातों को, यानी ये मैं आपको फार्मूले वगैरह ये चीज़ें इतना नहीं बताता हूँ, अगर के करोड़ों फार्मूले वो बता सकते हैं, हम आपको लिखवा सकते। आप सालों मेरे से पढ़ना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी पढ़ना चाहते हैं, तो भी स्टडी ख़त्म नहीं हो सकता है, पढ़ सकता है। मगर जो मैं जो एक बात कर रहा हूँ आपको, वो बात एक फार्मूला है, उनको समझ लो, उनको जगह दे दो, और वो बात एक फार्मूला है, तो इसलिए समझना चाहिए उस चीज़ को। इसलिए बहुत इजी है। जो पहले 4 लेवल है, इसके जो बेसिक लेवल कहलाता है,
वो ओनली 2 days में स्टूडेंट करते हैं और उसको वो अप्लाई करते हैं और उसी 2 दिन में वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो इतनी क्रॉनिक बीमारियों का इलाज करता है। बिल्कुल सही। उसी से उनकी रूहानी पावर्स भी इम्प्रूव होती हैं, उसी से वो मेंटली तौर पे भी रिलैक्स रहते हैं, उसी से वो इतना वो फिर कहते हैं कि जब कोई भी पेशेंट हमें बताता है कि हमारा ये मसला इतने सालों से था और आपकी हीलिंग से ये ठीक हो गया, वो कहते हैं इतना सुकून मिलता है जो जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह अभी रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स है वो लोगों का इलाज भी करते हैं, बिल्कुल, और साथ ही मेडिटेशन भी करता है लेवल 6 से, और HSP हेल्प ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स को भी फील करते हैं और वो यानी उनको अपनाते हैं, उन पे अमल करते हैं और वाकई उनको बड़े अच्छे रूहानी तजर्बात होते हैं उनके। तो ये एक है कि स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो ना मेडिटेशन करते हैं, जब लेवल 6 उन्होंने किए तो ना ही वो HSP जो ऑटोमेटिकली उनको जो रिजल्ट मिलता है बस वही वो करते हैं, जो खुद ब खुद जो रिजल्ट मिलता है। अच्छा, समुदाय में कुछ करे ना करे तो खुद ब खुद भी कुछ रिजल्ट मिलता है, कुछ ना करे बेशक, बिल्कुल यकीन भी रखे ना रखे तो भी होता है, बिल्कुल, मगर यकीन रखने वाले तो ज़ाहिर है और ज़्यादा उनको अल्लाह ताला और ज़्यादा अता फरमाते हैं। और साथ साथ यकीन के साथ साथ इंसान को वो सबसे जो ज़रूरी बात है कि इंसान तैयार हो, तैयारी ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, किसी भी काम के लिए अगर हम पहले से जैसे होता है कि अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसकी भी हम एडवांस जो है वो हम मैनेज करते हैं, उसको उसकी प्लानिंग करते हैं। तो इसी तरह से कोई भी काम आप जिंदगी में करते हैं, चाहे वो आपकी नेचुरल हेल्थ के हवाले से हो, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ के हवाले से हो, चाहे वो आपकी जो है आपकी जो सक्सेस है उसके हवाले से हो, अगर मेंटली तौर पे आप उस चीज़ को कबूल करने के लिए रेडी हैं और उसकी प्लानिंग आपने कर रखी है, तो यकीनन ऐसे लोग जिनकी प्लानिंग नहीं होती है, जो मेंटली तौर पे रेडी नहीं होते हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट ले सकते हैं जो प्लानिंग के साथ चलते हैं। जो प्लानिंग के साथ चलता है, जिसको अच्छा नियत भी बड़ा काम करता है ना। बिल्कुल, नियत अगर किसी इंसान का है किसी चीज़ के लिए नियत की है, जैसे हम वज़ू में नियत करते हैं और सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहब है और फ़र्ज़ है, तो इसी तरह जो कुछ चीज़ों को हम तरजीह दें, दर्जात दें, तो ये आपको फिर और ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इंशाल्लाह आप जब मुझे सेमिनार में मिलेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल तैयार होंगे इंशाल्लाह समुदाय के लिए, और आप जब आप आएंगे तो आप 100% तैयार होंगे और अच्छी नीयत के साथ आएँ, और जब आप ये अच्छी नीयत के साथ सीखेंगे तो बहुत अच्छे आपको इसके रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे खालदा, इस पे कह रहे थे हम HSP पे। अच्छा, HSP में एक और इंटरेस्टिंग बात जो है कि हम अपने गोल में हमारे हेल्प करते हैं। HSP को इस्तेमाल करते हुए गोल सेटिंग जब हम करते हैं, अचीवमेंट्स अचीव करने में हमें हेल्प करता है, जो हम वेल्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जो आज की दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 3 चीज़ों के लिए हमें हेल्प करते हैं। थोड़े बहुत इसके इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको बता देंगे, और फिर हम अगले प्रोग्राम में आपको बता देंगे फास्टर हीलिंग एनर्जी और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कि कैसा किसी के पीछे किया जाए ना। ज़्यादा लेडीज़ को होता है कि उन्होंने अपने हस्बैंड का पीछा करना, कहाँ है, सब लेडीज समझदार, ऐसा नहीं होता है। सही है, नहीं सही है, बिल्कुल सही, ऐसा नहीं होता है। तो प्रोग्राम का वक्त नहीं है, इंशाल्लाह मिलेंगे, ख़त्म हो गए बल्कि मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। नाज़रीन अपने दुआओं में याद रखिए हमें भी, और इस प्रोग्राम को और क्या बेहतरी हम ला सकते हैं, आपके फीडबैक की जरूरत है। फीडबैक कॉल करके बताएं, हमें मेल कर सकते हैं, वेबसाइट को SMS कर सकते हैं, विजिट करें और हमें ये बताएं, फेसबुक पे हमें ज्वाइन करें, वहाँ पर आप अच्छे कमेंट्स दे दें। आप अगर कोई तब्दीली कोई चीज़ चाहते हैं, तो अगर आप आना चाहते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में बैठना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं, हमारे साथ बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, सवाल हो कोई भी चीज़ हो आप हमें कॉल करें, हम आपको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे। यहाँ पर कोई स्टूडेंट चाहते हैं आना चाहते हैं हमारे साथ यहाँ पर
کوئی بھی شخص آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور دنیا آپ کو دیکھیں گے, آپ سوال کریں ہم اس کا جواب دے دیں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں اور مجھے خالدہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.